هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. புகழ் அனைத்தும் அல்லாஹ்வுக்கே உரியது. நாம் அவனையே புகழ்கிறோம், அவனிடமே உதவியும் தேடுகிறோம், அவனிடமே பாவ மன்னிப்பையும் கேட்கிறோம். நாம் நம்முடைய கெட்ட எண்ணங்களை விட்டும் கெட்ட செயல்களை விட்டும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல் தேடுகிறோம். அல்லாஹ் யாரை நேர்வழி காட்டிவிட்டானோ அவர்களை வழிகேடு செய்பவர்கள் யாரும் இல்லை. இன்னும் யாரை அவன் வழிகேட்டில் விட்டுவிட்டானோ அவர்களை நேர்வழி காட்டுபவர்கள் யாரும் இல்லை. வணக்கத்திற்குரிய இறைவன் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை. அவன் தனித்தவன், அவனுக்கு இணை துணை யாரும் இல்லை என்று நான் சாட்சி கூறுகிறேன். மேலும் முஹம்மது அரபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ்வுடைய ஒரு அடிமை மற்றும் அல்லாஹ்வின் திருத்தூதர் ஆவார் என்றும் நான் சாட்சி கூறுகிறேன். பின்பு வார்த்தைகளில் சிறந்த வார்த்தை அல்லாஹ்வுடைய வேதமாகும், குர்ஆன் ஆகும். வழிகளில் சிறந்த வழி, நேரான வழி முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வழியாகும். காரியங்களிலே மிக கெட்ட காரியம் மார்க்கத்திலே, தீனிலே, இஸ்லாமிலே புதியதாக உருவாக்கப்பட்ட காரியங்களாகும். மார்க்கத்திலே புதியதாக உருவாக்கப்பட்ட காரியம் பிதஅத் ஆகும். ஒரு பிதஅத்தும் வழிகேடாகும். ஒரு வழிகேடும் நரகத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும். கண்ணியத்திற்குரிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் இந்த இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தருகிறோம். இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வுடைய கருணை, அவனுடைய அருள், அவனுடைய ரஹம் இல்லாமல் நாம் எந்த ஒரு நன்மையையும் பெற முடியாது. அவனுடைய கிருபை, அவனுடைய ஃபضل இல்லாமல் நாம் எந்த ஒரு தீமையை விட்டு நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாது. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம்முடைய பாவங்களை மன்னிப்பானாக. நம்மை ஹக்கில், சத்தியத்தில், உண்மையில் ஒன்று சேர்ப்பானாக. இன்னும் ஹக்கை, உண்மையை, சத்தியத்தை சொல்வதற்கும் கூறுவதற்கும் அதன்படி செயல்படுவதற்கும் அல்லாஹ் வாய்ப்பை கொடுப்பானாக. இன்னும் பாத்திலை, அசத்தியத்தை விட்டு விலகுவதற்கு அல்லாஹ் உதவி செய்வானாக. கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். அதற்குரிய நோக்கம் என்னவென்றால், குறிக்கோள் என்னவென்றால், மக்களுக்கு, முஸ்லிம் உம்மாவை ஹக்கில் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும், சத்தியத்தின் பக்கம் அழைக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தை கொண்டு, ஒரே குறிக்கோளை கொண்டு நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். பிற மக்களை கஷ்டப்படுத்த வேண்டும், பிற கூட்டங்களை நோவினை கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அல்ல. இன்ஷா அல்லாஹுல் அஜீஸ். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அத்தகைய வாய்ப்பை கொடுப்பானாக. இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த நிகழ்ச்சியில் 2 பெரிய உலமாக்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் உரையாற்றுவார்கள். முதலாவதாக ஹாஃபிஸ் ஜாவித் உஸ்மான் ரப்பானி ஹஃபிஸஹுல்லாஹ் அவர்கள் உருது மொழியில் உரையாற்றுவார். அதாவது
நரகத்திற்கு பக்கம் அளிக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பாவங்கள் என்ற தலைப்பில் இன்ஷா அல்லாஹ் அவர் உருது மொழியில் உரையாற்றுவார் இன்ஷா அல்லாஹ் நஜீஸ். அதற்கு பிறகு இன்ஷா அல்லாஹ் மௌலானா ஜனாப் ஷம்சுத்தீன் பாஸ்மி ஹஃபிஸுல்லா அவர்களும் இன்ஷா அல்லாஹ் உரையாற்றுவார்கள். நான் நேரத்தை அதிகம் எடுக்காமல் हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी அவர்களை அழைக்கிறேன். वो हमारे दरमियान आए और हक बात बतलाएं इंशाअल्लाह और हमारे ईमान में ज़ियादती अता करने वाली चीज़ों को वो बयान करें इंशाअल्लाह. मैं हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी साहब को दावत देता हूँ, वो आए और बयान करें. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन. अम्मा बाद. हाज़रीन किराम, माओ और बहनों, आज की इस बज़्म में उर्दू ज़ुबान के अलावा और भी दूसरी ज़ुबानों में तकरीरें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपके सामने उर्दू ज़ुबान में जिस शख्सियत को खिताब के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ, वो उर्दू दा तबका में और शहर चेन्नई के लिए गैर मुहताज शख्सियत नहीं है. मेरे भाइयों, अगर मैं ये अर्ज करूँ तो बेजा ना होगा कि वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं और मरते भी हैं, लेकिन किसी भी मुआशरे के अंदर हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी साहब जैसे बहुत कम जन्म लेते हैं. यकीनन सरजमीन मद्रास के अंदर अहले मद्रास के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाफिज उस्मान जावेद रब्बानी हफिज़हुल्लाह को पैदा फरमाकर अहले मद्रास पर बहुत बड़ा एहसान किया है. आपकी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह आम फहम जुबान में होती है. आप मरकज़ुस सलाम ले नशर इस्लाम ट्रिपलिकैन के अंदर उस इदारे के आप सेक्रेटरी हैं. खुतबे जुमा, दुरूस और अपनी मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों के जरिया से दीनी सरगर्मियों में लगे हुए हैं. मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और आवाम के सामने खिताब फरमाएं. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना. मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال أيضا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال أيضا في سورة النجم: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں،
لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، آج جس موضوع پہ مجھے خطاب کرنا ہے یہ دراصل آپ نے ابھی سنا ہے، جہنم کی طرف لے جانے والے بڑے بڑے گناہ۔ اس حیثیت سے میرے موضوع کے بھی 3 حصے بن جاتے ہیں۔ ایک تو موضوع ہمارا یہ ہوگا کہ جہنم ہے اصل کیا جس کی طرف یہ گناہ لے جاتے ہیں۔ جب تک جہنم کو نہ سمجھیں گے، پھر جب گناہ جہنم کو لے جائیں گے تو بھی پھر اثر نہیں ہوگا۔ جس طرح ہم اپنے دماغوں میں جہنم کا ایک منظر رکھتے ہیں، بس اسی حد تک ہم جہنم کو سمجھے ہیں، تو پھر گناہ جہنم کو لے جائے یا جنت کو لے جائے ہمیں فرق نہیں پڑے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں سمجھنا ہے جہنم ہے کیا۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجئے، گناہ خواہ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، اللہ کی نظر میں کس طرح غصہ دلا دینے والی چیز ہے، اللہ کے انتقام کو بھڑکا دینے والی چیز ہے۔ پھر نمبر 3 موضوع ہے میرا کہ ان گناہوں میں بڑے بڑے گناہ کیا ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کے لیے کہا ہے۔ یاد رکھ لیجیے، اصل میں ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، لیکن جس طرح دراصل وہ حقیقت ہے اس حقیقت کے ساتھ بہت کم لوگ ہی مانتے ہیں۔ جب اس کی صحیح حقیقت ہماری نظروں کے اندر آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، جہنم کا عذاب کیسا ہولناک ہے، جنت کی نعمتیں کیسے لافانی ہیں، تو پھر ہماری زندگیاں یہ زندگیاں نہیں رہیں گی جو آج ہم شب و روز میں گزارتے ہیں۔ یہی وہ زندگیاں گزارنے والی قوم تھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے اس سے بھی بدتر قوم تھی دنیا کے اندر، خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارنے والی قوم، جن کے اوپر کوئی بادشاہ حکومت نہیں کیا کرتا تھا، کوئی سیاست نہیں تھا، کوئی تمدن نہیں تھا، کوئی تہذیب نہیں تھی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو اسلام سکھایا، ایمان سکھایا، عقیدہ دیا، جہنم کے بارے میں بتلایا، جنت کے بارے میں بتلایا، تو پھر وہ قوم ایسی مصلح بن کے اٹھی ہے، وہ قوم اس طرح صالح کردار ادا کی ہے، کائنات کے اندر اس سے بہتر جماعت کا نہ وجود ہوا ہے نہ قیامت تک وجود ہو سکتا ہے۔ اب اس جماعت کو پیدا کرنے والا کردار دراصل کیا تھا؟ یہی اللہ کا نام تھا، یہی رسول کا نام تھا، یہی جنت تھی، یہی جہنم تھی، لیکن انہوں نے اس کی حقیقت کو سمجھا۔ ہم بھی مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک نسل میں پیدا ہو جانے کے، بحیثیت مسلمان گھرانوں کے اندر ہماری پیدائش ہو جانے کے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس کی صحیح حقیقت کو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ڈرایا ہے تو وہ ڈراوا کیسا ہے، وہ جہنم کیا ہے جس کے اندر اگر انسان جائے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ سورہ نبا میں ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا، یہ جہنم کیا ہے؟ دراصل تمہارے دھاک میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جس طرح ایک شکاری اپنے شکار کے تاک میں بیٹھا ہوتا ہے، شکاری کو بھی مرصاد کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے جہنم بھی گناہ گاروں کو شکار کرنے کے لیے موقع کی تاک میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، کس کے لیے تاک میں بیٹھی ہوئی ہے؟ کس کے لیے شکار کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ فرمایا کہ للطاغین مآبا، ہر اس سرکش کی جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، ہر وہ سرکش و بدبخت انسان کی جو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پامال کرتا ہے۔ للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، جب اس میں جائے گا مدت نہیں ہوگی، ایک دن کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، 6 ماہ کے لیے نہیں، 10
سال کے لیے نہیں، 100 سال کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے لابسین، اس میں پڑا رہے گا، پڑا رہے گا، پڑا رہے گا۔ کتنا پڑا رہے گا؟ احقابا، حق کہتے ہیں یہ بہت بڑی مدت کو، اس کی جمع ہے احقاب۔ فرمایا کہ لابسین فیہا احقابا، اس میں وہ زمانہ پڑا رہے گا، ابد الآباد تک پڑا رہے گا۔ لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہاں پر کوئی ٹھنڈ ہوگی اس کے لیے، نہ سایہ ہوگا بچنے کی جہنم کے آگ سے، نہ وہ گرمی کی تپش کو کم کرنے کا کوئی آلہ ہوگا۔ غصہ پینے کے لیے کیا ہوگا؟ گرم گرم پیپ ہوگا، یا گرم گرم لہو بڑھلتا ہوا ہوگا، یا بہت زیادہ ایسا گرم پانی کہ آپ اس کو لیں تو آپ کے اندر جب پہنچے وہ پیٹ کے اندر تو آپ کے اتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے۔ فقطع امعاءهم، فرمایا سورہ محمد کے اندر جب یہ جہنمی کچھ پینے کے لیے کہیں گے، سخت پیاس کی حالت میں انہیں کچھ نہیں دیا جائے گا، آخر میں دیا جائے گا تو ایسا دیا جائے گا کہ کھولتا ہوا، کھولتی ہوئی وہ گرمی کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ فقطع امعاءهم، اس کے انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گی، اس کے انتڑیوں کو کاٹ کے ایسی جگہ سے وہ نکل جائیں گے جو پاخانے کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور بھی صفات بیان کی ہیں، لیکن پہلے قرآن کا تبصرہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا لا یذوقون بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، وہاں پر ملے گا تو کیا ملے گا؟ پیپ ملے گا، یا گرم گرم پانی ملے گا۔ ایسی جہنم جس کے بارے میں سورہ کہف میں فرمایا کہ اگر وہ کوئی پیالہ سامنے لے جائیں گے، گرم گرم پانی چہرے کے بالمقابل لے جائیں گے، یشوی الوجوہ، شوا یشوی کہتے ہیں تل دینے کو، جس طرح مچھی ہم آ کر تیل میں تل دیتے ہیں نا، اسی کو کہتے ہیں عربی میں شوا یشوی۔ اللہ کہتا ہے کہ یشوی الوجوہ، اس کے چہرے کی جو رنگت ہوگی وہ تل جھٹ کی طرح، یعنی اس کی پوری جلد اسی سے جل جائے گی۔ اتنا گرم کبھی دیکھا ہے دنیا کے اندر کہ آپ اس کو صرف نزدیک لے کے جائیں، آپ کے چہرے کی جلد بالکل کیا ہے، تلی ہوئی مچھلی کی طرح ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب وہ پینے کے لیے مانگیں گے کوئی چیز تو ہم ان کو دیں گے تو وہ چہرے کی طرف لے جائیں گے تو چہرہ کیا ہو جائے گا؟ یشوی الوجوہ، ان کے چہرے پورے جس طرح کیا ہے تل دیے جاتے ہیں اس طرح کے ان کے چہرے ہو جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ فرمایا کہ خذوہ فغلوہ، وہاں پر پکارا جائے گا، کیا پکارا جائے گا؟ پکڑو اس بدبخت کو اور باندھ لو زنجیروں میں۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بعینی مجرم کا سا معاملہ ہم بھی یہاں دیکھتے ہیں نا، جس طرح پولیس والے آتے ہیں کسی مجرم کو پکڑتے ہیں، اچانک پکڑتے ہیں، سنکلیوں میں باندھ دیتے ہیں، اسی طرح اللہ کہتا ہے ہم وہاں پر پکار لگائیں گے، فرشتے آئیں گے، کہا جائے گا خذوہ، پکڑو ان مجرموں کو، فغلوہ، باندھ دو انہیں زنجیروں کے ساتھ، ثم الجحیم صلوہ، لے جاؤ انہیں جہنم کی طرف، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر انہیں کیسے لے جاؤ؟ 70 گز لمبی لمبی زنجیروں سے انہیں جکڑ دو۔ یہ 70 گز لمبی لمبی زنجیروں سے جو جکڑنا ہے ایک ایک مجرم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جہنم دراصل جب لائی جائے گی اتنی بڑی وسعت اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، جہنم کی وسعت کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک دروازہ ایک سوار نکلے گا، ایک سوار اگر گھوڑے پہ نکلے، چلتا جائے 500 سال اس میں بیت جائے تو ایک دروازہ ختم نہیں ہوگا جہنت کا، ایک دروازہ ختم نہیں ہوگا جہنم کا۔ اتنی وسیع جنتیں، اتنے وسیع جہنم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ لائی جائے گی جہنم، کیسے لائی جائے گی؟ اس کی 70,000 باغیں ہوں گی۔ ہاں، جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا، ایک جہنم کے لیے ایک طرف سے کتنے ہوں گے؟ کل ملا کے 70,000 باغ جن کو پکڑ کے کھینچا جائے گا۔ ہر سنکلی کو کھینچنے والے فرشتے کتنے ہوں گے پتا ہے آپ کو؟ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے جس
बाग को खींचेंगे उसकी तादाद भी 70,000 है। 70,000 बागें 70,000 फरिश्ते खींच रहे हैं, तो पता है कितने फरिश्ते हो गए, कितने फरिश्ते जहन्नम को खींच के लाएंगे। आप अंदाजा लगा लीजिए, इंटू कर लीजिए, 70 इंटू 70, 70,000 इंटू 70,000 कितने होते हैं पता है? 40 पर 9 लाख, 49 लाख फरिश्ते हैं जो खींच के जहन्नम को लाएंगे। 49 लाख फरिश्ते, एक फरिश्ता पता है कैसे है? अल्लाह तबारक व तआला ने बेइंतहा उन्हें कुव्वत दे रखी है। फरिश्ते मामूली नहीं है, फरिश्ते ज़ईफ नहीं है। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक फरमाया कि जब किसी बस्ती को अल्लाह तबारक व तआला हलाक करना चाहे तो ऐसा भी हुआ है कि एक फरिश्ते को भेज दे, एक फरिश्ते को भेज दे, वो जाए उसके दरवाजे पे खड़ा हो जाए और एक चीख मारे, बस एक चीख काफी है। उस चीख से उनके बस्ती वालों के दिल दहल के रह गए, दहल के नहीं बल्कि पिघल के रह गए और वो वहीं पर सोते पड़े रह गए कि गोया कि वो नहीं थे। ऐसे मिट के रह गए कि गोया कि ये थे ही नहीं। सूरह यासीन में फरमाया इन कानत इल्ला सयहा, इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइज़ा हुम खामिदून। क्या हमें अगर सब अजाब भेजना है कोई बड़ा काम नहीं है, एक चीख आएगी, बस मेरी एक चीख, कैसे? मेरे फरिश्ते के जरिए एक चीख आएगी। क्या होगा? सयहतन वाहिदा, एक ऐसी चीख कि दिल दहल के रह जाए, क्योंकि हमारे पास सुनने की जो इस्तिताअत है 20 से लेकर 20,000 तक ही है। अगर उससे बढ़ जाए तो हमारे अवसान खता हो जाएंगे। छोटे छोटे बम के धमाकों से, छोटे छोटे आवाजों से हमारे अंदर दिल दहलने लगते हैं। लेकिन याद रख लीजिए, एक ऐसी चीज जो अल्लाह तबारक व तआला दिलों को पिघलाने के लिए भेज दे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि ये चीखने वाले कौन थे? एक फरिश्ता था जिब्राइल। बस वो आया, खड़ा हुआ, एक चीख मारी, बस एक ही चीख। हुआ क्या था कि बस पूरे के पूरे मिट के रह गए। खमादा कहते हैं राख को जो मिट के बाद में जल के बाकी रह जाती है। लकड़ियां आप जलाएं ना, आप आग में लकड़ी डाल दें, जलाएं जलाएं जलाएं, लकड़ी बदल के क्या बन जाती है? राख बन जाती है, बुरा बन जाती है, धूल बन जाती है। बेआईनी ही यही लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे गौर कर लीजिए, अल्लाह की इस आयत पे सूरह यासीन पे गौर कर लीजिए। इन कानत इल्ला सयहा वाहिदा फइज़ा हुम खामिदून, ये मिट के रह गए, गोया कि ये थे ही नहीं। एक फरिश्ता है, एक फरिश्ता, इसकी ये हैसियत, ये कुव्वत। जिब्राइल के बारे में सूरह नजम में फरमाया कि अल्लमहु शदीदुल कुव्वा, हाँ ये बड़े ही जबरदस्त कुव्वत वाले हैं। कितनी कुव्वत है जिब्राइल की पता है? आपको पता है जिब्राइल की कुव्वत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कौम लूत पे अजाब भेजा, तो कैसे भेजा? फलम्मा जा अमरुना जअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतन मिन सिज्जिल मंजूद मुसव्वमतन इंद रब्बिक व मा हिय मिन अज़्ज़ालिमीन बिबईद। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हूद में कहता है, जब हमने कौम लूत को पकड़ा, वो करते क्या थे? लिवातत करते थे, होमोसेक्सुअल उनके अंदर फैल चुका था। ये ऐसी बीमारी है। अल्लाह ऐसा गजबनाक हुआ, छोड़ा तो छोड़ा कुछ देर के लिए, लेकिन मोहलत दरअसल इन लोगों को अपने आप में मस्ती होने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के गुस्से को और भी ज़ायद कर देने वाली चीज है। बास गुनहगार ये समझते हैं कि जब गुनाह करते हैं पकड़ नहीं होती तो समझते हैं कि अल्लाह नहीं देख रहा है या अल्लाह हमसे राजी है। अगर अल्लाह गुस्से में आता तो कुछ भेज देता, कुछ रोक देता। नहीं है, याद रख लीजिए, ये हमारा खाम मुगालता है। असल मामला ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी गुनाह पे कुछ देर के लिए मोहलत दे देता है, तो ये दरअसल जिसको मोहलत दी गई है उसके लिए और बड़ा अजाब है। वजह क्यों है कि उसका अजाब का जो पॉइंट होता है, जो पैमाना होता है, वो और बढ़ता चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको और देता है, ला जा और जो आगे बढ़ता चला जा, लेकिन वो बढ़ता चला जाता है, हद से गुजर जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अचानक पकड़ लेता है। फलम्मा बअसु रअसना इज़ा हुम मिन्हा यज़हकून, कि जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला पकड़ता है, अल्लाह के रसूल बुखारी की रिवायत में इस आयत की तशरीह में कहते हैं, फलम्मा ज़ुक्किरू बिही, कि जब कभी भी ये लोग भूल गए जिक्र को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जब पकड़ा तो अचानक पकड़ लिया। ऐसे अचानक कि वो लोग अपनी मस्तियों में गुम हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला के इस आयत की तशरीह में अल्लाह के रसूल कहते हैं, ये दरअसल इस्तिदराज है, उनको मेहनत देना है ताकि वो अपने गुनाहों में और आगे बढ़े। जब आगे बढ़ के अल्लाह के अहकामात को
اوپر کر لیتے ہیں, اللہ کے عذاب کو نافذ اپنے اوپر کر لیتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی فوری طور پہ انہیں پکڑ لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے جب قوم لوط پہ عذاب آیا, جعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے اس بستی کو ایسے اٹھا دیا جس طرح ہم اپنی الٹھانی سے چیلے کو پلٹتے ہیں نا, توے پہ کسی چیز کو پلٹتے ہیں نا, روٹی کو پلٹتے ہیں نا, بیائی اسی طرح ہم نے کیا کیا, اس بستی کو زمین کے نیچے سے اکھاڑ لیا. جعلنا عالیہا سافلہا, لے کے گئے تھے اوپر, اتنا اوپر کہ احادیث کی روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں ملائے اعلیٰ کی جو باتیں فرشتے کر رہے تھے اس بستی کے کتوں نے اس کو سنا, اور کتوں کی بھونکنے کی آواز فرشتوں نے سنا. یعنی اس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اتنا اوپر لے گئے کہ فرشتے اور ملائے اعلیٰ کے قریب ہو گئی وہ بستی. پھر اللہ نے حکم دیا سافلہا, پلٹا کے نیچے پھینکو ایسے ہی. جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود, کہ پھر ہم نے بارش کی. کیسی بارش کی؟ امطرنا علیہم حجارہ, ہم نے دیکھا ہے بارش, پانی کی بارش دیکھا ہے نا, ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ عرب ممالک میں آپ چلے جائیں گے, کبھی کبھی اولوں کی بارش پڑتی ہے, کبھی کبھی برف کی بارش پڑ جاتی ہے, لیکن آج تک کسی نے پتھر کی بارش تو نہیں دیکھا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پتھر ہی کی بارش کی تھی. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود, پتھر بھی کیسے پتھر تھے؟ عام پتھر تھے, گارے کے پتھر تھے, اینٹ تھے, مٹی کے بنائے ہوئے پتھر تھے؟ نہیں, بلکہ یہ دوزخ کی گرمی میں آگ میں تپائے ہوئے پتھر تھے, جس کو برابر نشان لگا دیا گیا تھا. ایک کا نام اس پہ گندا تھا, کہ جیسے جس طرح ہم کسی کو پرائز دینے کے لیے پرائز پہ نام لکھتے ہیں نا, کہ لو جی یہ تمہارا اپنا پرائز ہے, تم آ کے لے کے جاؤ, فلاں آ کے لے کے جاؤ. اللہ بھی جب عذاب اتارا اس بدبخت ترین قوم کے لیے, دنیا کے اندر سب سے پہلے فاحش قوم یہی قوم تھی. اس سے پہلے کوئی کسی نے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تھا لواطت کا, جو اس قوم نے ایجاد کیا تھا. تو اللہ نے جب ان پہ نازل کیا عذاب کو, تو کیسے نازل کیا؟ امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود, کہ ہم نے بارش کر دی پتھروں کی. کیسی بارش کر دی؟ کہ اسی طرح کے وہ جہنم میں تپائے ہوئے پتھر, جس پہ نام باقاعدہ گندا تھا کہ فلاں پہ لگنا ہے, فلاں پہ لگنا ہے, فلاں پہ لگنا ہے, فلاں پہ لگنا ہے. ہاں, وارسلنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک, تیرے رب کی طرف سے ہر ایک کا نشان لگایا ہوا پتھر تھا. تو اب آئیے حدیث میں معلوم ہوتا ہے یہ جبرائیل کون ہے پتا ہے, کون ہے, ان کی قوت کیا ہے پتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے فرماتا ہے کہ یہ جو نیچے سے بستی کو اٹھایا, پھر اوپر ملائے اعلیٰ آسمان تک لے کے گئے, پھر وہاں سے تل پٹ کر کے نیچے پھینک دیا, تو یہ کرنے والے کون تھے؟ کوئی دوسرے نہیں تھے, ایک جبرائیل کافی تھے, ایک اللہ کے فرشتے کافی تھے. ایک جبرائیل آئے, اپنے ایک پر کی نوک سے اس بستی کو یوں اٹھا لیا جس طرح ہم کیا ہے بڑے بڑے الٹھانے یا کفگیر سے چاول کو اٹھا لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل اپنے پر کا ایک نوک لگائے, اس بستی کو یوں اٹھا لیا, پھر لے کے اوپر چڑھے, ملائے اعلیٰ تک پہنچ گئے, پھر وہاں سے انہیں پلٹا کے نیچے پھینکا, پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی. تو ایک فرشتے کا معاملہ یہ ہے, ایسی قوت والے فرشتے ہیں. اب ایک فرشتہ جہنم کو نہیں لاتا ہے. اب قیاس کر لیجئے, اب اندازہ لگا لیجئے وہ جہنم آخر کیا جہنم ہوگی, جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خبر دی ہے بخاری کی روایت کے مطابق کہ اس کے 70,000 باغیں ہیں, اور اس کو کھینچنے والے ہر باغ کے لیے 70,000 فرشتے ہیں. 70,000 انٹو 70,000 49 کروڑ فرشتے جب اس کو کھینچ کے لائیں گے. اللہ اکبر, کیا ہے دراصل یہ کیا ہے؟ کوئی پتا ہے جہنم کس چیز کا نام ہے, اس میں کیا چیز ہے؟ فرمایا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازینه فامه خاویہ وما ادراک ما هي نار حامیہ. کھڑکھڑا دینے والی, تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ القارعہ ما القارعہ وما ادراک
مل قارعہ، یہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کون سی ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ اس دن ہوگا جب انسان کیا ہے پتنگوں کی طرح پھریں گے. ہم بھی دیکھتے ہیں نا جی، کبھی لائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں شام کے وقت میں پتنگے اس کے اوپر پھر رہے ہوتے ہیں. انسان پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ پہاڑ جو ہم دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے پہاڑ صدیوں سے دیکھ رہے ہیں. باپ دادا نے دیکھا، ان کے باپ دادا نے دیکھا، ان کی نسلوں نے دیکھا. ہمالیہ صدیوں سے قائم ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ قیامت ایسی چیز ہے کہ جب یہ آئے گی کہ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو صدیوں سے قائم ہیں دھلکی ہوئی رن کی طرح ہو جائیں گے. ہم نے کبھی دیکھا ہے، مناظرہ کیا ہوگا، آپ بھی گئے ہوں گے کسی کے رن کے دکان میں، کسی تکیے کے دکان میں جائیے، وہاں پر دیکھیے کہ جب وہ دھڑکتا ہے نا، وہ تکیہ بناتا ہے نا، آپ دیکھیں گے پورے فضا میں صرف روئی روئی ہوگی. یہی ہے وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ بڑے بڑے پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ دھلکی ہوئی روئی کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فاما من ثقلت موازینہ، پھر نامہ اعمال جس کا وزن دار ہے، فهو فی عیشۃ راضیہ، وہ تو اپنے من مانی عیش میں ہوگا. واما من خفت موازینہ، لیکن جس کا پلڑا کیا ہے ہلکا ہے، فامہ حاویہ، اس کا مرجع حاویہ ہے، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. وما ادراک ما ہی، تم کیا سمجھتے ہو وہ حاویہ کیا ہے؟ تم نے کیا اندازہ لگایا ہے کہ حاویہ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، نئے 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 وہ بڑی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بہت ہی ایسی آگ بھڑکتی ہوئی، اس کا نظارہ کرنا ہے. کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ. فرمایا کہ ہر لان تان کرنے والے، اشارہ کرنے والے، جو غیبت جگلی کرتا ہے، چغلیوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے بڑا خرابی ہے، اس کے لیے بڑا ڈراوا ہے، ویل ہے. ویل لکل ہمزہ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، سمجھتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، زکات نہیں دیا کرتا، انفاق نہیں دیا کرتا، اللہ تعالیٰ کے جو مسکین ہیں، غریب ہیں، ان پہ خرچہ نہیں کیا کرتا. اٹھا کے گن گن کے 99 ہیں تو 100 بنا لوں، 100 ہیں تو 200 بنا لوں، 1000 ہیں تو 2000 بنا لوں، بینک بیلنس بڑھا لوں، اپنے محلات تعمیر کر لوں. یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، نہیں یہ خام خیالی ہے اس کی. دراصل جب حکم ہوگا قیامت کا تو ہم کہیں گے اس کو اٹھا کے پھینک دو حطمہ میں. کلا لینبذن فی الحطمہ، اٹھا کے اس کو پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. پوچھا وما ادراک ما الحطمہ، اچھا تم کیا سمجھتے ہو یہ حطمہ کیا ہے؟ کبھی تم نے اندازہ لگایا ہے یہ گھر کا تمہارا اپنا بیڈ روم ہوگا، اے سی کے ساتھ ہوگا؟ نہیں یہ تمہارا اپنا محل ہوگا، نہیں یہ تمہارا اپنا گھر ہوگا، نہیں یہ اپنا دکان ہوگا. نہیں، اللہ کہتا ہے کہ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا سمجھتے ہو یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. النار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ، ہر اس تک پہنچ جائے گی اس کے دلوں کے اندر. یاد رکھ لیجئے، بڑا غور کا مقام ہے. یاد رکھ لیجئے، جو بھی جل کے، جو بھی راکھ ہوتا ہے نا، جو بھی جلتا ہے نا، کسی جلانے والی آگ اس کے دل تک نہیں پہنچتی. کیوں؟ دراصل اس کے دل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر جاتا ہے. دل تک پہنچنے کا مقام ہی آتا نہیں ہے کہ وہ انسان بچ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اس کے دل تک پہنچ جائے گی. اس کی دل تک کیسے پہنچے گی؟ جب تک دل تک پہنچے گی تب تک ہم اسے زندہ رکھیں گے. کیوں؟ جہنم کی صفت کیا ہے؟ فرمایا کہ لا تبقی ولا تذر، نہ وہاں باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، نہ زندہ ہوگا. لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. صرف تڑپ کے جینا ہے، مرنا نہیں ہے. یہاں ہم مرنے سے بھاگتے ہیں، وہاں موت کو پکاریں گے. یہاں ہم مرنے سے بھاگتے ہیں، وہاں موت کو پکاریں گے. اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، ایسے غضب سے پھٹ پڑنے پہ
ہوگی جہنم. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ فرقان میں ادعوا ثبورا، وہاں وہ جہنمی پکاریں گے تو کس کو پکاریں گے؟ موت کو پکاریں گے. اے اللہ ہمیں اس عذاب سے کیا ہے، ہمیں موت دے دے، موت جلدی آ جائے. پکاریں گے جہنم کے عذاب میں پڑ کے تڑپتے ہوئے. وہاں جواب کیا ہوگا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ آپ اگر ایمان رکھتے ہیں یہ دل کو دہلا دینے والی بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جہنمیوں ایک موت کو مت پکارو، آج یہاں پر سینکڑوں موت کو تم پکارتے جاؤ. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک موت کو مت پکارو تم. وادعوا ثبورا کثیرا، کہ تم موتوں کو پکارتے چلے جاؤ لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی. تمہارے لیے یہاں پر موت نہیں ہے، یہاں تڑپ تڑپ کے تمہیں جینا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. الذی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اس میں بند کر دیے جائیں گے. کس میں بند کر دیے جائیں گے؟ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں. جہاں چاہے کہاں جائے سب آگ ہی ہے. آگ کی بڑی بڑی کھائیاں ہیں لیکن ان کھائیوں کے اندر بھی اللہ ایسا انتظام کر دے گا ان میں بھی نہ چل سکے نہ پھر سکے، ایسے بند کر دے گا گویا ستون کے اندر کسی چیز کو ہم بند کر دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ ہمزہ کے اندر. تو یہاں یاد رکھ لیجئے یہ ہے جہنم. اس کا فرشتہ کیسے ہے پتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجموعی تعداد افسروں کی بتاتا ہے. ہاں افسروں کی مجموعی تعداد علیہا 19، کتنے ہیں پورے؟ 19 ہیں. اور اس کا داروغہ کون ہے پتا ہے؟ یہ مالک نام کا فرشتہ ہے. ایسا فرشتہ جس نے زندگی میں کبھی نہیں ہنسا، اس کو مسکرانا پتا ہی نہیں ہے کہ مسکرانا کس چیز کا نام ہے. اتنا غلیظ ہے، اتنا سخت ہے، اتنا بارعب ہے، اتنا ہیبت ناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. کہ اس کے اوپر جہنم کے اوپر کیسے فرشتے ہیں؟ ایسے ہیں کہ بڑے سخت ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور بڑے شدید ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. ما یؤمرون، کہ یہاں کیا نہیں ہے یہ خوبصورت ہے اسے میں کیسے جہنم میں ڈال دوں، یہ تو بڑا ہی بہترین ہے اس کو میں کیسے جہنم میں پھینک دوں. نہیں، مالک فرشتہ کبھی غور نہیں کرے گا. جس کو حکم ہوگا اٹھا کے پھینک دینا ہے اٹھا کے پھینک دے گا. کبھی اس پہ رحم نہیں آتا ہے کیونکہ وہ رحم ہی سے نا آشنا ہے. یاد رکھ لیجئے یہ وہ مالک فرشتہ ہے. جب جہنمی وہاں پر چلے جائیں گے عذاب سہیں گے، پکاریں گے پکاریں گے پکاریں گے. سورہ مومنون میں فرمایا ونادوا یا مالک ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. اللہ اکبر. وہاں پکاریں گے جہنمی، پکاریں گے اے مالک اے مالک اے داروغہ ذرا متوجہ ہو جا ذرا متوجہ ہو جا. ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، تیرے رب سے حکم لے کے ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں موت دے دے. اس کے لیے پکاریں گے. اس دنیا میں انسان بھاگتا ہے بچتا ہے اس وجہ سے کہ موت نہ آ جائے، زندگی کو پانے کی دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے. لیکن وہاں پر جہنمی پکارے گا، کیا پکارے گا؟ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، ہمارا کام تمام کر دے، تیرے رب کی طرف سے کسی طرح ہمیں کیا ہے یہ حکم لے کے آ جا کے ہمیں موت نصیب کر دے. لیکن جواب نہیں دے گا فرشتہ. حدیث میں آتا ہے اس آیت کی تفسیر میں 40 سال پکارتے رہیں گے جہنمی، 40 سال جہنمی پکارتے رہیں گے. ونادوا یا مالک ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک. حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال بعد جب وہ پلٹ کے دیکھے گا، 40 سال بعد اپنا چہرہ پلٹائے گا تو کہے انکم ماکثون. نہیں 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 نہیں، یہاں سے تمہیں نکلنا نہیں ہے، یہی پڑے ہی پڑے رہنا ہے، یہیں پر رہنا ہے. یاد رکھ لیجیے یہ ہے وہ جہنم جس کا ڈراوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کے ذریعے دیا ہے کہ اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، اپنی زندگیاں سوار لو، گناہوں سے اجتناب کر لو، جنت کا راستہ اپنا لو، نیکیوں میں سبقت الی الخیرات، آگے بڑھتے چلے جاؤ. وہ جنت تمہارے لیے
آگے بائیں پھیلائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دوسرے مرتبہ فرمایا سورہ حدید کے اندر سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس جنت کے بارے میں کہتا ہے تو کہتا ہے کہ لوگوں آگے بڑھ کے آؤ, لوگوں مسابقہ کرو. تم دنیا میں آگے بڑھنے کا مسابقہ کرتے تھے, یہ فلاں کے پاس کار ہے میرے پاس نہیں ہے, فلاں کے پاس اتنا بیلنس ہے بینک میرے پاس نہیں ہے, تو تم یہاں پر مسابقہ کرتے ہو. نہیں نہیں نہیں, جنت کے کاموں میں, جنت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے, جنت کے مستحق بننے کے لیے تم مسابقہ کرو. سابقوا الى مغفرة من ربکم, سارعوا الى مغفرة من ربکم, دونوں الفاظ آئے ہیں. سابقوا بھی آیا ہے, سارعوا بھی آیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اس جنت کی طرف تم بھاگتے چلے آؤ, اس جنت کی طرف تم مسابقہ کرتے ہوئے چلے آؤ. کون سی جنت, کون سی جنت؟ عرضها كعرض السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وہ جنت اتنی وسیع ہے, اتنی وسیع ہے, اتنی وسیع ہے کہ صرف اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. لمبائی کیا ہوگی یہ تو پتہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ ایک پیمانہ, ایک چوڑائی اگر ناپتے چلے جائیں گے, وہ چوڑائی صرف اتنی لمبی ہے کہ زمین آسمان اس کے اندر سما جائیں. یہاں پر یہ کہا ہے بعینہ, اللہ تبارک و تعالی سورہ حدید میں کہتا ہے تو کہتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. اس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے. ایسی جنت ہم کس کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں؟ فرمایا اعدت للمتقین, یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو متقی لوگ ہیں, جو پرہیزگار لوگ ہیں, جو دنیا میں اللہ کے احکامات پر چل کر اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق ڈھال لینے والے لوگ ہیں. نہیں تو پھر اس جہنم کے وعید کے لیے تیار ہو جاؤ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے کہا ہے کہ وہ تکاد تمیز من الغیظ, کہ وہ اپنے غیظ و غضب میں پھٹ پڑنے کے لیے قریب ہوگی. کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. فرمایا کیا بہترین الفاظ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے الفاظ. ذرا غور کر لیجئے ان الفاظ پر. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بڑا ہی محبت کرنے والا ہے. یہ محبت بڑے الفاظ ہیں. دراصل انسان جو پلٹنا چاہے, دراصل جو انسان سدھرنا چاہے, دراصل جو اللہ کو مان لینا چاہے, اللہ کہتا ہے تکاد تمیز من الغیظ, جہنم اپنے پورے غیظ و غضب سے پھٹ پڑنے والی ہوگی. کلما القی فیہا فوج, جب کوئی ایک قافلہ, ایک جماعت اس میں پھینک دی جائے گی, سألہم, وہاں کے جو خزانچی, وہاں کے جو افسر, وہاں کے جو بڑے ہوں گے وہ کھڑیں گے, پوچھیں گے, سوالات کریں گے. پوچھیں گے تو کیا پوچھیں گے؟ سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا, کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, کیا اللہ کا حکم نہیں پہنچا تھا, کیا کلام اللہ کو تم نے نہیں پڑھا تھا؟ مسلمانوں ذرا غور کر لو, آج ڈرانے کے لیے آپ کے پاس آیتیں موجود ہیں, آج اللہ کا کلام پڑھ کے سنا رہے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے یہ اسٹیج قائم ہے, یہاں کے ذریعے آپ کو احکامات و اوامر و نواہی دیے جا رہے ہیں. پھر کوئی روگردانی کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر وبال ہے, کوئی مان کے اپنی زندگی سدھار لیتا ہے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. یاد رکھ لیجیے جو نہیں مانیں گے پشیمانی سے, آج نہیں مانیں گے تو کل وہاں جواب دیں گے. قالوا بلا, ہاں بے شک آیا تھا, بس جاءنا نذیر, نذیر تو آیا تھا, لیکن فکذبنا, ہم نے انہیں جھٹلا دیا. ہاں یاد رکھ لیجیے آج ہمارے لیے یہاں کوئی بڑی بات محسوس نہیں ہوتی ہے, لیکن قیامت کے دن سب سے بڑے افسوس کی بات یہی کہ ہم کو ڈرایا گیا, ہم کو سنایا گیا, ہم کو اوامر سے اجتناب کرنے کا کہا گیا, اوامر کو کرنے کا, نواہی سے اجتناب کرنے کا کہا گیا, لیکن ہم نہ مانا, احکامات پہ عمل نہیں کیا. وہاں افسوس سے کہنا پڑے گا قد جاءنا نذیر فکذبنا, ہم نے جھٹلا دیا. اور کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہم نے کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری. ان انتم الا فی ضلال کبیر, بے شک ہم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. وہاں
وہاں کہیں گے کہ کاش قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اے اللہ یہ کیا بات ہے, ذرا غور کر کے یہاں پر دیکھ لے. آج یہاں کہہ لیں آپ کے لیے عبرت ہے, وہاں کہیں گے خون کے آنسو روئیں گے تو بھی آپ کے لیے چھٹکارا نہیں ہے. وہاں کہیں گے لو كنا نسمع, کاش کہ ہم سنتے, او نعقل سمجھ سے کام لیتے, ما كنا في اصحاب السعير ہم جہنم والے نہیں بنتے. وہاں کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہاں کوئی کہہ لے گا تو بہت بڑا فائدہ ہے. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم, وہاں اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں اعتراف کر لو, یہاں توبہ کر لو, یہاں چانس ہے, وہاں جانے کے بعد تمہارا اعتراف قابل قبول نہیں ہوگا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. اللہ کہہ دے گا پھینک دو انہیں اٹھا کے جہنم کے اندر. اے اصحاب سعیر والے ہیں, وہاں کا اعتراف کوئی معنی نہیں رکھتا, یہاں کا اعتراف بہت بڑا معنی رکھتا ہے. ایسے گنہگار کو بھی جس کی زندگی کل کی کل ڈوبی ہوئی ہے گناہوں کے اندر, ایسے بڑے گنہگار کو بھی جس نے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیے ہو, اگر وہ پلٹتا ہے, سمندر کے ذرات کا کوئی اندازہ کیا ہے کبھی؟ ایک مٹھی سمندر کی آپ ریت اٹھا لیں پھر گننے بیٹھ جائیں, صدیاں لگ جائیں گی, گن نہیں سکتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے اگر سمندر کے جھاگ کی برابر بھی تمہارے گناہ ہو, اگر تم پلٹو توبے کے ساتھ تو ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. ترمذی کی روایت کے اندر کہ جو بندہ شرک نہیں کرتا ہے, گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے, گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے, گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے, حتیٰ کہ زمین بھر جائے اس سے. بقراب الارض, قراب کہتے ہیں بالکل بھری ہوئی چیز کو, قراب الارض زمین بھر اتنے گناہ لے کے میرے پاس آئے, خطایا ثم لقیتنی, پھر وہ مجھ سے ملے, اور لا تشرک بی شیئا, وہ اللہ کے ساتھ اس میں شریک نہیں کیا ہے, تو اللہ گارنٹی دیتا ہے لاتیتک بقرابها مغفرہ, اور میں کیا ہے اس کو پوری مغفرت کے ساتھ ملنے والا ہوں. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو جو اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہو, ہاں ان سے خطاب نہیں ہے جو ولی ہیں, ان سے خطاب نہیں ہے جو گناہ نہیں کرتے ہیں, نہیں ان کو تو چھوڑیے, اللہ نے انہیں مخاطب نہیں کیا ہے. کن کو بلا رہا ہے, کن کو خطاب کر رہا ہے, کن کو پکار رہا ہے؟ وہ بندے جنہوں نے گناہوں میں اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے, اپنے اوپر اسراف کیا ہے. الذین اسرفوا علی انفسهم, دراصل گناہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. سمجھتے ہیں کہ انسان ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں, کوئی گنہگار نہیں سمجھتا, لیکن اللہ کہتا ہے گناہ دراصل تم اپنے اوپر ظلم کرنے کے برابر ہو. اما اللہ تبارک و تعالی کسی پہ ظلم نہیں کرتا سزا دے کے. وما ربک بظلام للعبید, اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے, سزا دیتا ہے تو تم خود اس کے مستحق بنتے ہو, تم خود ظلم کرتے ہو. فرمایا بقرہ میں وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسهم یظلمون, یہ دراصل اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تم گناہ کرتے ہو تو یہ تمہارے اوپر ظلم ہے. اللہ کہتا ہے یا عبادی, اے میرے بندو, الذین اسرفوا علی انفسهم, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, دیکھو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تبارک و تعالی ہر کوئی گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اگر تم معافی مانگتے ہو, اگر تم ہاتھ پھیلاتے ہو اور کہتے ہو کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ ہاں واقعی میں ہی معاف کرنے والا ہوں, کوئی اور معاف کرنے والا نہیں ہے. بعینہ ہی اسی طرح سمجھ لیجئے, یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جب بھیجتے ہیں یوسف کی ڈھونڈنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. دیکھو میرے بچوں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا, صرف اور صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. اگر آپ توبے سے مایوس ہو گئے, مغفرت سے مایوس ہو گئے, تو یہ لوگ صرف کافر ہی کرتے ہیں یہ کام. انہی کی صفت ہے کہ اللہ سے مایوس ہو جانا, ورنہ مسلمانوں کی یہ صفت نہیں کہ اللہ سے مایوس ہو جائیں. یہ ہے گناہ اور یہ ہے اس کے تدارک کے کام. اب آئیے دوسرے موضوع کی طرف. میں نے اپنے عنوان میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 3 حصے ہوں گے, ایک تو جہنم, ایک ہے گناہ, ایک ہے بڑے گناہ. میں نے 2 پہ گفتگو کی ہے. جہنم آپ کے سامنے آ چکی ہے, گناہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. گناہ پہ اللہ تبارک و تعالی پکڑنے میں پورا قادر ہے. یاد رکھ لیجئے, جہاں بھی جب بھی تباہی مچی ہے وہ ہے
गुनाहों की कसरत, मासी की कसरत। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हूद में कहता है, वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिक इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। जब कभी हम पकड़ने पे आते हैं किसी बस्ती को, वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिक इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा, हम उसी वक्त उस बस्ती को पकड़ते हैं जब वो जालिम होती है। इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, बेशक मेरी पकड़ जो होती है ना बड़ी ही दर्दनाक और अजाब देने वाली है। अजान है, अजान का जवाब दीजिए इंशाअल्लाह, उसके बाद फिर तसल्सल होगा। हाँ, तो मैं कह रहा था अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बस्ती को पकड़ता है तो वो अपने आप में जालिम होती है। फरमाया वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिक इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, कि मेरी पकड़ जो है ना वो बड़ी ही दर्दनाक और अजाब देने वाली है। तो याद रख लीजिए, इंसान खाह हो छोटा हो के बड़ा, गुनाह अगर है अल्लाह से डरना चाहिए कि अगर वो मोहलत मिलती है तो ये मोहलत दरअसल उसके गुनाह के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ढील देता है कि ये बंदा अगर वापस पलटता है तो पलट जाए, वरना इसके अजाब में और बढ़ोतरी के लिए ये सजा, ये मोहलत काफी होती है। तो याद रख लीजिए, असल चीज तो अल्लाह तबारक व तआला का तकवा है कि इंसान डर जाए और इंसान उससे बच जाए। फिर अपनी जिंदगी में जिस तरह बीमारी कोई छू लेती है इंसान को तो समझता है कि ये परहेज मेरे लिए बेहतर है, फला परहेज मेरे लिए बेहतर है, फिर उसके करीब नहीं जाता है। बेआईनी ही उसी तरह खास छोटा हो के गुनाह, बड़ा हो के गुनाह, लेकिन इंसान को समझना चाहिए कि ये मेरे लिए मुज़िर है, किसी हालत में अच्छाई नहीं है। आप तौबा करने का प्लान रखते हो, ना करने का प्लान रखते हो, आपके लिए गुनाह हमेशा मुज़िर है, हमेशा ज़हर है, आपकी जिस्म के लिए अच्छा नहीं है, आपके रूह के लिए अच्छा नहीं है, तो कभी करने के करीब नहीं जाना है। लेकिन याद रख लीजिए, ये गुनाह होने के बावजूद भी बाज़ गुनाह ऐसे हैं जो ऐसे बड़े बड़े हैं जिनके करने पर बड़ी बड़ी वईदें आई हैं, जिनके करने पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए गए हैं कि उम्मत को कि देखो तुम यहाँ पर जिंदगी भर रहना है, इसके बाद जहन्नम के अंदर अबदुल आबाद तक रहना है, या नहीं? तो अल्लाह के रसूल ने यह बताया है कि देखो फला गुनाह करने से अल्लाह की लानत होती है, ये भी बड़ा गुनाह है। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने यह बता दिया है कि फला गुनाह करने पे तुम्हारे लिए ये सजा है दुनिया के अंदर, तो वो भी बड़ा गुनाह है। तो बड़ा गुनाह कौन से हो सकते हैं? वो गुनाह जो अल्लाह की रहमत और उससे मायूसी हो, यानी लानत, दरअसल उसका मतलब है अल्लाह की रहमत से दूरी। अल्लाह ने किसी गुनाह करने वाले पे लानत की है तो वो गुनाह बड़ा गुनाह है। बेआईनी ही इसी तरह वो गुनाह भी बड़ा गुनाह है जिसमें अल्लाह का बड़ा गुस्सा और सख्त और गजब नाजिल होता है, ये भी बड़ा गुनाह है। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने यह बता दिया हो कि वो गुनाह तुम करने से दुनिया के अंदर ये सजा है, वो भी बड़ा गुनाह है। तो याद रख लीजिए, इंसान अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचने का तहैया कर ले तो अल्लाह के रसूल और अहादीस मुबारका और इस कलामुल्लाह के अंदर ये दलाइल मौजूद हैं कि अल्लाह छोटे छोटे गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। फरमाया सूरह निसा के अंदर, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहून अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। देखो, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओगे, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहून, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओगे, अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम खुद छोटे छोटे गुनाह का कफ्फारा बना देंगे। गोया कि बड़े बड़े गुनाहों से तुम बच जाओगे तो हम बगैर तुम्हारे तौबे के माफी के हम छोटे छोटे गुनाह तुम्हारे लिए माफ कर देंगे। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहून अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम खुद छोटे छोटे गुनाह तुम्हें बख्श देंगे। और वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, हम तुम्हें दाखिल करेंगे कहां पर? बेहतरीन इकराम वाली जन्नत में तुम्हें दाखिल करेंगे। बेआईनी ही इसी तरह फरमाया, बेआईनी ही इसी तरह सूरह शूरा के अंदर फरमाया, वल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश व इज़ा मा गज़िबू हुम यग़फिरून। कि अल्लाह कहता है कि ये वो लोग हैं जिनको हम जन्नत देंगे। कौन लोग होंगे? जो बड़े बड़े गुनाहों से बच जाएंगे। वल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश, बड़े बड़े गुनाह असल में सर फहरिस्त क्या है? फवाहिश है। फवाहिश, इसे जमा फवाहिश है जिसका एक मुफरद फाहिशतुन है। क्या है? बुराई। और उमूमन वो बुराई जो जिनसी नौइयत की हो, जिस तरह जिना, जिस तरह बेहयाई, बेपर्दगी, हिजाब का न होना, इसी तरह लिबाकत, इस तरह की जितनी बीमारियां आज फैली हुई है
معاشرے کے اندر وہ تمام بیماریاں فحش کے لفظ سے جانی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ شورى میں کہتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو کوئی بچ گیا بڑے بڑے گناہ اور فواحش سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ اور جب غصہ ہوتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے بندوں سے. تو ایسی صفت والوں کو ہم بخش دیا کرتے ہیں. بعینہ اسی طرح سورہ نجم میں فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، ہم خود کیا کرتے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور فحش سے بچ جاتے ہیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں. الا اللمم، لمم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم خود بخش دیتے ہیں. حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے. کیسے آئی ہے؟ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز سے، یعنی ایک نماز دوسری نماز کے وقت سے، ایک جمعہ دوسرے جمعے سے، ایک رمضان اپنے آنے والے رمضان کے اندر جتنے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں خود بخود بخشوانے کے لیے کافی ہوتا ہے. یعنی فجر پڑے آپ نے ظہر تک جو گناہ چھوٹے موٹے کیے تھے، آپ وضو کریں گے تو جھڑ جائیں گے، ظہر پڑھیں گے تو معاف ہو جائیں گے. پھر ظہر پڑے عصر تک آپ نے چھوٹے موٹے جو گناہ کر دیے، صرف آپ عصر کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. اسی طرح ایک جمعہ پڑے، اگلی جمعہ آنے تک آپ نے چھوٹے موٹے جو گناہ کیے تھے، اگلی جمعہ میں اللہ معاف کر دے گا. اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک آپ نے جو چھوٹے موٹے گناہ کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ و رمضان کی برکت سے تمہیں معاف کر دیں گے. یہ تو چھوٹے موٹے گناہ ہیں، لیکن بڑے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی غصہ دلا دینے والے ہیں. جب تک کہ بندہ واپس پلٹ کے توبہ نہیں کر لیتا ہے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتا ہے. جن میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت مسلم میں بھی موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، لوگوں دیکھو بچو، اجتناب کرو 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے. ایسی 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیں گی، تمہارے لیے جہنم اس میں لیے تمہیں دائمی ہو جائے گی. اجتنبوا سبع الموبقات قالوا وما هم یا رسول اللہ، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا الاشراک باللہ، لوگوں دیکھو اللہ کے ساتھ زندگی میں کبھی کسی کو شریک نہ کرنا. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، کہ دیکھو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا تو کیا کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. 2 مرتبہ سورہ نساء کے اندر آئی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دیکھو اے لوگوں اجتناب کر لو، متنبہ ہو جاؤ، ڈر جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا. بے شک جو شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الاشراک باللہ. نمبر 2 فرمایا کہ السحر، جادو کرنا. ہاں ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے مشائخ ہیں، جگہ جگہ جادوگری چلتی ہے خاندانوں کے اندر، لیکن بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے بچنے کا حکم دیا ہے. فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. لوگوں دیکھو یہ کفر دراصل شیاطین کرتے تھے، سلیمان کا نام لیتے علیہ الصلوۃ والسلام. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. اس آیت کے ذریعے معلوم ہوا شیطان جو کچھ کرتے تھے وہ کفر تھا، اور جو کرتے تھے وہ سحر تھا، اور جادو کفر ہے. جو کوئی جادو کا ارتکاب کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے اسی وجہ سے نمبر 2 فرمایا الاشراک باللہ والسحر. نمبر 3 فرمایا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کو بغیر کسی سبب کے قتل کر دینا. محترم جانوں کو ہے اپنے نفسانی خواہشات کے لیے قتل کر دینا. یاد رکھ لیجئے کسی کو قتل کرنا کفر کا کام ہے. سباب المسلم قصور سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو لوگوں، مسلمان کو گالی دینا گناہ کا کام ہے، اس کو قتل کر دینا کفر ہے. مسلمان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بھی انسان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. وقتل النفس
التي حرم الله الا بالحق. یاد رکھ لیجیے کوئی کسی نے آپ نے اور کسی یا دوسرے کسی نفس کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی سزا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ہے. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها. جو کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے جو کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اللہ کہتا ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ. اسی طرح یتیم کا مال کھانا. آج بے باک ہو چکے ہیں لوگ. یتیموں کا مال, غصب کیا ہوا مال, اسی طرح دھوکہ دہی کا مال. یاد رکھ لیجیے یہ مال نہیں کھاتا ہے, یہ جہنم کی آگ کھاتا ہے. الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو کوئی مال کھاتا ہے ظلم کے ساتھ, دھوکہ دہی کر کے, غصب کر کے, لوٹ کے, یاد رکھو وہ مال نہیں کھاتا, وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں کے اندر بھرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ. اسی طرح فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا. ہاں یاد رکھو سود کا کھانا بھی آج بہت عام ہو چکا ہے. لوگ سمجھتے ہیں فکسڈ ڈپازٹ میں ڈال دیں گے, 1000 کے 2000 بن جائیں گے, لاکھ کے 2 لاکھ بن جائیں گے, آرام کی زندگی گزرے گی. خامخواہ ہم کیا ہے تجارت کریں. یاد رکھ لیجئے یہاں کچھ دیر کی آرامی کے لیے, لیکن وہاں پوری زندگی بے آرامی رہنا قبول کرتے ہیں تو آپ کر لیجئے, ورنہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. سورہ بقرہ کے اندر فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللہ کہتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں ہم ان کو قبروں سے جب اٹھائیں گے, حشر کے میدان میں جب اٹھائیں گے, کیسے اٹھائیں گے؟ دیوانوں کی طرح اٹھائیں گے. جس طرح کسی کو شیطان چھو کے باولا کر دیا ہو بعین ہی اسی طرح دیوانوں کی طرح ہم اٹھائیں گے. کیوں؟ یہ دنیا میں بھی دیوانہ بنا پھرتا تھا, دولت کا پجاری, دولت کے لیے دیوانہ بن چکا تھا. نہ اس کو کسی پر رحم آتا تھا, کسی فقیر کے لیے رحم آتا تھا. جی ہاں اذان کے لیے انتظار کریں. تو اللہ تبارک و تعالی سود کے بارے میں کہتا ہے کہ جو لوگ یہاں پر سود کھاتے ہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر, ہم قیامت کے دن انہیں قبروں سے اٹھائیں گے. کیسے؟ دیوانہ بنا کر اٹھائیں گے, جس طرح شیطان نے انہیں چھو کے باولا کر دیا ہو. لا یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. دیکھو یہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. نہیں 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 نہیں, اللہ جواب دیتا ہے کہ ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ حاکم ہے, اللہ حکم دیتا ہے کہ بدبختوں کبھی ربا, سود اور تجارت یکساں نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. یہی فیصلہ ہے میرا کہ تم کہتے ہو کہ دونوں برابر ہے. اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کا مالک کہتا ہے کہ نہیں, ہم نے ایک کو حلال ٹھہرایا ہے, ایک کو حرام ٹھہرایا ہے. اگر تم نہیں رکتے ہو تو صاف اللہ کہتا ہے, بات کی آیتوں میں ترجمہ کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے پوری آیتوں کا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, چھوڑ دو یہ سود کو, خواہ تمہارے لیے کتنا ہی پیسہ اس میں لگا ہوا کیوں نہ ہو, چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. مومن نہیں ہو تو جو چاہے کرتے پھرو. اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو تو چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑو گے فإن لم تفعلوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, یاد رکھو میری طرف سے یہ اعلان جنگ ہے. فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. یاد رکھ لیجئے کسی گناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے سے جنگ کرنے کے برابر ہے. صرف یہ سود کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر میرے کہنے کے باوجود, یہ حکم کے سن لینے کے باوجود, آج یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ سود حرام ہے, اس کے باوجود بھی سود نہ چھوڑیں گے, لینا دینا بند نہ کریں گے, اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں گے, تو یاد رکھ لیجئے اللہ اعلان کرتا ہے لوگوں تم جنگ کے لیے
تیار ہو جاؤ. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حشر کے میدان میں سود خور اٹھائے جائیں گے, ان کو ہتھیار دے دیے جائیں گے. بدبختو اب لڑو اللہ سے, تم سکت رکھتے ہو اللہ رب العالمین سے لڑنے کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں معراج میں گیا تھا دیکھا سود خوروں کو اتنے بڑے پیٹ اپنی جگہ سے ہل نہ سکتے تھے کہ تقریباً ایک ان کے سود خور کے پیٹ پہ سواری 3 دن تک مسافت کرے گی. ایک گھوڑے سوار 3 دن تک اس کے پیٹ پہ چل کر جائے گا, کبھی بھی اس کا پیٹ ختم نہیں ہوگا, اتنا بڑا پیٹ. اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا, بتلایا دیا گیا اللہ کے رسول کو کہ یہ خواب میں کہ کس طرح اس کی سزا ہوگی عالم برزخ کے اندر. سود خوروں کو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بالکل ایک ندی ہے. کیسی ندی؟ خون کی ندی. اس ندی میں ایک شخص تیر رہا ہے, تیرتے آتا ہے, پہنچتا ہے کنارے کے قریب. وہاں پر ایک شخص اور بیٹھا ہوا ہے. وہ ایک آگ کا پتھر دیتا ہے, اس کو نگل لیتا ہے, پھر تیر کے اندر چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول حیران ہو کے پوچھے جبرائیل یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو جواب دیا جبرائیل نے کہ اللہ کے رسول یہ ہے وہ جو سود خوری کرتا تھا دنیا کے اندر, اس کی سزا یہ ہے کہ وہ خون جو چوستا تھا لوگوں کا یہاں دنیا کے اندر, اسی خون کے نہر میں اس کو وہاں پر تیرنا ہوگا. جو سود وہ کھاتا تھا پتھر کی شکل میں, آگ کے پتھر کی شکل میں اس کو کھانا پڑے گا اس دن جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تھا. یہ ہے سود کی سزا, سود خوروں کی سزا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ اکل مال الیتیم, اسی طرح وہ اکل الربا. پھر فرمایا والتولی یوم الزحف, دیکھو اسی طرح میدان جنگ سے بھاگنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح فرمایا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, کسی پاک دامن عورت کو, کسی محسنہ عورت کو جو اللہ تبارک و تعالی کو ماننے والی مسلمہ عورت ہے, جو اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھتی ہے, زنا کی تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک کہ یہ بہت بڑا گناہ شمار ہوتا ہے. بڑے آج عورتوں کی حرمتیں پامال ہیں, جہاں عورتوں کی حرمتیں پامال ہیں بعینی ہی اسی جگہ عورت بھی اپنی حرمت پامال کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. یاد رکھ لیجیے نمونہ چاہیے تو فاطمہ کا نمونہ موجود ہے, نمینہ کا نمونہ چاہیے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نمونہ موجود ہے. مسلمانوں کی بیٹیاں, مسلمانوں کی مائیں, ہماری اپنی بہنیں کہاں جا رہی ہیں؟ کن لوگوں کو اپنا ہیرو تسلیم کر رہی ہیں, کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہیں؟ آج کے جو کچھ فحشہ ہیں, آج کے جو کچھ زنار ہیں, جو کچھ ایکٹرز ہیں, جو کچھ اپنی زندگی زنا میں لگائے ہوئے ہیں, ان کے لیے آپ نمونہ چاہتے ہیں. یہ نمونہ ہے ہماری بیٹیوں کے لیے. ان کے فیشن ہم اپنائے ہوئے ہیں, ان کے عادات ہم اپنائے ہوئے ہیں, ان کے اطوار ہم اپنائے ہوئے ہیں. نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان قوم کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو بہت معزز کیا ہے, بہت محترم کیا ہے. ایک اگر پاک دامن عورت ہے جو اپنے نفس کو بچائے رکھتی ہے, گناہوں سے آلودہ ہونے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتی ہے, اللہ کے نزدیک اتنی مقدس بن جاتی ہے, حدیث کا مفہوم ہے کعبۃ اللہ کے پردے کی جو عظمت ہے بعینی ہی, ایک عورت جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتی ہے اس کی عظمت دونوں برابر ہیں. اگر ایسی کوئی پاک دامن عورت کو کوئی باہنجار, کوئی بدبخت زنا کی تہمت لگاتا ہے تو شریعت اسلامیہ میں اس کی سزا کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائے پھر 4 گواہ نہ لے آئے تو یاد رکھو ان کے لیے 80 کوڑے کی سزا ہے. ان کے لیے متعدد بن جاتی ہے پردے کا اہتمام کر کے, حجاب کا احترام کر کے. لیکن یاد رکھ لیجئے جب حجاب کو چھوڑ دیتی ہے, پردے کو چھوڑ دیتی ہے تو یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول نے کہا ایسی عورت شیطان کے برابر ہے. عورتیں شیطان کی رستیاں ہیں. اسی طرح بخاری و مسلم کی روایت میں فرمایا میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں چھوڑا خطرناک کہ مردوں کے لیے میرے وہ
عورتیں ہیں جو سب سے بڑا فتنہ ہے میرے مردوں کے لیے، میری امت کے. لیکن جب فتنہ کب بنتی ہے؟ جب حجاب کو چھوڑ دیتی ہیں، جب حجاب کے ساتھ ہوتی ہے اتنے مکرم و مقدس بن جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بڑے احترام کے ساتھ نام لیتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے اور بڑے گناہ گنوائے جن میں زنا بھی ہے. زنا بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا بنی اسرائیل کے اندر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. لوگوں دیکھو قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ تفعلوا الزِّنَا، زنا مت کرو، نہیں 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 نہیں، کرنا تو بہت دور کی بات ہے. قریب بھی نہیں جانا ہے. جتنے چیزیں اس کو قریب لے جانے والی ہیں سب سے رک جاؤ. پوسٹر دیکھنا بند کرو، ٹی وی دیکھنا بند کرو، سیریل دیکھنا بند کرو، فاحشات دیکھنا بند کرو. جتنی چیزیں اس کی طرف لے جانے والی ہیں سب بند کرو. قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ جب تم قریب جاؤ گے تو ارتکاب کرنے سے بھی نہ سکو گے. آج کتنے لوگ ہیں جو قریب جانے کا فیصلہ کر کے گئے تھے لیکن زنا میں ملوث ہو چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو نہیں مانا. یاد رکھ لیجئے بہت بڑی سزا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایسی بدبو اٹھے گی، ایسی جہنم میں ہے ہی بدبو، لیکن ایسی بدبو اٹھے گی کہ جہنم والے پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے کہ یہ کہاں کی بدبو ہے کہ ایسی بدبو کہ ہم نہیں سہ سکتے. فرمایا جائے گا یہ دراصل ان زنا کاروں کی بدبو ہے جو اپنی شرمگاہوں سے زنا کیا کرتے تھے. ان کی طرف سے نکلنے والا پیپ اور خون اس کی بدبو ہے جس کی وجہ سے جہنمی پریشان ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا میں دیکھا، مجھے جبرائیل میکائیل لے کے گئے تھے، میں نے دیکھا ایک غار ہے اور اس غار میں میں نے دیکھا کہ آگ بڑکائی ہوئی ہے اور اس آگ میں ایک تنور رکھا گیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ. نیچے سے بہت بڑا تنور ہے لیکن اوپر آنے 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 بالکل اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، دائرہ بہت تنگ ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر میں نے جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں ننگے اس میں تیر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح اس منہ سے باہر نکل آئیں گے، لیکن جب اوپر آتے ہیں تو آگ اس کو نیچے پکڑ کے کھینچ لیتی ہے. میں پریشان ہو کے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول یہ زنا کاروں کی سزا ہے جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے تو آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو ننگا آگ میں پھینک دیا جائے گا ایک تنور کے اندر، اور وہ تنور سے آگ بھڑکا دی جائے گی. کوشش کر کے باہر نکلیں گے تو اوپر سے ان کو اور نیچے پھینک دیا جائے گا. یہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جنتیں جو آپ کے لیے دامن پھیلا کے کھڑی ہوئی ہیں کہ لوگوں اجتناب کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مغفرت تلاش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تمام گناہوں کو مغفرت کر کے اتنا اونچا بندے کا مرتبہ کر دیتا ہے. میں آخری میں ایک آیت پڑھ کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. کہتا ہے جو گناہوں سے واپس پلٹ کے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللہ اکبر. اس سے بڑی گارنٹی کیا چاہیے؟ اس سے بڑا رحم کیا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے کہ اے گنہگاروں جتنا چاہے گناہ کر لو، نہیں اگر آنا چاہتے ہو تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ مت سوچو کہ بہت گناہ ہو چکا ہے اب معافی نہیں ہے، نہیں آ کے ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف ایسے کروں گا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. دیکھو جو کوئی توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد نیک عمل کرنے کا احالہ کر لیتا ہے، نیک عمل کرنے کا عہد کر لیتا ہے اور نیک عمل شروع کر دیتا ہے، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. گناہ نہیں رہیں گے، گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ بڑا گناہ کیا ہے تو اللہ بڑی نیکی لکھ دے گا. اس سے بڑی معافی اور کیا چاہیے؟ لوگوں اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑو. یہ اللہ کے غضب کو بھڑکا دینے والی ہے اور اللہ کا غضب جب بھڑکتا ہے تو زلزلے عام ہو جاتے ہیں. اللہ کا غضب جب بھڑکتا ہے تو سونامیاں عام ہو جاتی ہیں. اللہ کا غضب جب بھڑکتا ہے آسمانی بلائیں عام ہو جاتی ہیں. اللہ کا غضب جب بھڑکتا ہے بڑی بڑی بیماریاں نمودار ہو جاتی ہیں. آج وہ سب کچھ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ اصرار کر کے بیٹھے ہیں، توبے کی توفیق نہیں ہوتی، رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کے نہیں آتے. یاد
دیکھ لیجیے اللہ کا غضب بڑھتا چلا جا رہا ہے. لوگوں اللہ کی طرف پلٹو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ معاف بھی کرتا ہے, صرف معاف نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یہی میری تقریر ہے, یہی میرا عنوان ہے, یہی میرا پھل ہے, یہی میرا آپ لوگوں کو نصیحت کا آخری یہی میرا ادعا ہے کہ آپ لوگ ایک مرتبہ کہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ میں تیری طرف مغفرت کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ الہ نہیں ہے, اور تیری ہی طرف میں لوٹ کے آتا ہوں. ھذا وباللہ التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. حضرات یہ کہ جناب حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب جن کا آپ نظم بیان ابھی آپ نے سنا. اللہ 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 اللہ. یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا. لا تقنا تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا, لا تقنا تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا. اللہ 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 اللہ. ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی, ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی. اسفل مقام میرا اعلی مقام تیرا, اسفل مقام میرا اعلی مقام تیرا. اللہ 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 اللہ. محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں, محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں. دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا, دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا. اللہ 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 اللہ. ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا, ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا. احمد رسول تیرا مصحف کلام تیرا, احمد رسول تیرا مصحف کلام تیرا. اللہ 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 اللہ. جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری, جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری. جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا, جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا. اللہ 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 اللہ
अल्लाह 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 शम्सो दुहा मुहम्मद बदरो दुजा मुहम्मद शम्सो दुहा मुहम्मद बदरो दुजा मुहम्मद है नूरे पाक रोशन हर सुबह शाम तेरा है नूरे पाक रोशन हर सुबह शाम तेरा अल्लाह 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 अल्लाह